बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। दिसंबर के आखिरी वीक को, आखिरी चंद दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे। मौसम बड़ा खूबसूरत है, कहीं पे फॉग है, धुंध है, और कहीं पे कहकशां सुबह सुबह आपको नज़र आती है कि बहुत ज़्यादा पड़ी नज़र आती है। आपको पार्क में, अपने घर के पौधों पे या लॉन में देखें, गाड़ियाँ भीगी हुई हैं, आपके इर्द गिर्द का माहौल भीगा भीगा सा है। तो दिसंबर में ये वाइब बहुत ज़्यादा हो गई है। पिछले चंद दिनों पहले, 3-4 दिन पहले जब लाहौर में बारिश हुई, उसके बाद से मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया। इवन कि अभी सुबह आते हुए हमें ऑफिस में जो वाइब आ रही थी वो बड़ी खूबसूरत थी। गाड़ियाँ धुंधली धुंधली नज़र आ रही थी, व्यू बिल्कुल धुंधला सा था, और दिसंबर की जो अपनी ठंडक है उसका एहसास हो रहा था। तो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इनका हम शुक्र अदा करते हैं। और अगर आप इन सारी नेमतों में कुरान करीम की तलावत सुनते हुए आएँ और कुरान करीम की तलावत करें तो आपको अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत नेमत है। आपको जो साल मिल रहे हैं, कितनी खूबसूरत नेमतें आपको मिल गई हैं। आपको घर बार, सेहत, जो माल असबाब मिला है, आपको इवन के इबादत करने के लिए जो तौफीक मिल रही है, ये कितनी खूबसूरत नेमत है। इन खूबसूरत बातों के साथ आपका अपना पसंदीदा खूबसूरत प्रोग्राम, जिसका आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि हम तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया करते हैं, करने का काम बताते हैं, सवालात के जवाबात देते हैं, आज की किताब के हवाले से बताते हैं, और फिर मौजू यकीनन हम एक आज के दिन के हवाले से टॉपिक ऑफ द डे डिस्कस करते हैं, जो कि आज है अपने काम खुद करने की आदत डालें। जी, मैं आपसे ही मुखातिब हूँ, और आज मैं खुद भी शायद सीखने की कोशिश करूँगा कि जब हम कभी कभी फॉर नो रीज़न किसी को काम कह देते हैं और शायद वो उसको गिरा भी गुजरता हो, उस वक्त उसका दिल ना चाह रहा हो वो काम करने को, उसके पास वक्त मुयस्सर ना हो, और हम इस तरह आदी हो जाते हैं कि यार मेरा काम तुम कराना, ज़रा ये वाला फ़लाँ काम तुम कर लेना। बच्चों की तरबियत के हवाले से कितना ज़रूरी है, दूसरों की सहूलत के हवाले से कितना ज़रूरी है, अपने हवाले से हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं, इखलाकी माशरती जिम्मेदारियां क्या हैं, दीन इस्लाम क्या कहता है, इस पे हम बात करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा दूं, फिर चंद चीज़ें और आपसे शेयर की जाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं कारी अहमद अजीज़ी साहब, कभी कभी तशरीफ़ लाते हैं और बड़ी खूबसूरत तलावत करते हैं। कारी साहब को खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं आपकी। कारी साहब के साथ मौजूद हैं जी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर, मोहब्बत करने वाले, सवालात के जवाबात देने वाले, और माशाल्लाह क्लिप्स आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हैं और बड़े ज़्यादा व्यूज़ भी हैं उसके, तो उनकी इनको हम मुबारकबाद भी देंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपके और जज़मानी साहब के क्लिप तो आजकल बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है जी। ले जी, आपको ये भी बताते चलें कि सुबह वतन आपका पसंदीदा प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें जैसे ताउन हासिल रहता है, आज भी हमें ताउन हासिल है सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड का, और दारुस्सलाम इंटरनेशनल का। आप देख सकते हैं दारुस्सलाम इंटरनेशनल, हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड और सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़, इनके इश्तराक से सुबह वतन का प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जाता है। आपने कॉल करनी है, नंबर आपको याद हो गया होगा अब तक, यूनियन नंबर है 0421117000, यानी 042-111-700 और 000 पे डायल कीजिए। डायल करने से पहले टीवी की आवाज़, टीवी का वॉल्यूम लाजमी बंद कर दें। अभी ना कीजिए, अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन जब आप कॉल करें तब ज़रूर बंद कीजिएगा। वो टेक्निकल एरर की वजह से बात नहीं हो पाती, वक्त का ज़िया हो जाता है। इसके साथ अगर आप हमें रिटर्न में भेजना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस, या ऑडियो की सूरत में भेजना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर है 0321565200। मैं रिपीट कर रहा हूं, 0321565200। जैसे कि टेलीविजन स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, नंबर इस वक्त डिस्प्ले है। आप यहां पे भी अपने ऑडियो और रिटर्न मैसेजेस या सवालात भेज सकते हैं। और अगर आप पैगाम टेलीविजन से ताउन करने वालों में शामिल होना चाहते हैं, तो पैगाम टेलीविजन के साथ ताउन करने के लिए ये नंबर आपको अवेलेबल है, इन पे भी राब्ता हो सकता है। और इसके साथ पीर और जुमेरात के रोज़े के हवाले से जैसे हम बात करते हैं कि अब तो वैसे भी सर्दियां हैं, सर्दियों में दिन बड़े हैं और बड़ी सहूलत के साथ रातें बड़ी हैं, दिन छोटे हैं। बड़ी साहब ने फौरी लुकमा दिया, थैंक यू बड़ी साहब। तो ये उल्टा हो गया था, थोड़ी थोड़ी चीज़ें उल्टी हो भी जाती हैं जब आप इतनी फ्लो में जा रहे हो। तो खैर एनीवे, तो हमारे पास बेहतरीन मौका है कि हम इस मुशक्क़त में जो हम गर्मियों में ज़्यादा महसूस करते हैं, हमें सहूलत अल्लाह ताला दे देते हैं कि हम सर्दियों में रोज़ा रखें, पीर, सोमवार और जुमेरात का रोज़ा। ले जी, इसके साथ ही चलते हैं कारी साहब की जानिब और गुजारिश करते हैं कारी साहब
تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت وائب آتی ہے، مجھے تو بڑی اچھی اس وقت فیل آئی کہ جس نرمی سے، ملائمت سے اور جس روانی سے آپ نے بھی تلاوت کی ہے، بہت خوبصورت انداز تھا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی صاحب خلاصہ کائنڈلی بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی قاری صاحب نے سورہ فجر کی تلاوت فرمائی ہے۔ جی، اس کی تلاوت کی اہمیت جان لیں کہ اس مالک نے قسم کھائی ہے فجر کے وقت کی، اللہ اکبر، اور پھر کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور وہ 10 راتیں جو ہم ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، دنیا کے افضل ترین دن، عظیم ترین دن، اجر و ثواب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ اور افضل دن، تو ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اکثر دن تکبیرات پڑھو، تسبیحات کہو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر کبیرہ پڑھو، تو یہ کلمات زیادہ زیادہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد فرعون کا تذکرہ ہے مختصر سا، کہ فرعون ایک سرکش تھا، رب کا نافرمان تھا، اکڑتا تھا، تکبر اور غرور کا بھرا ہوا تھا۔ پھر جب رب کی پکڑ آئی تو نام و نشان بھی مٹا دیا گیا۔
اس کے بعد انسان کی فطرت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جب ہم آپ کو کوئی نعمتوں سے اس کو نوازتے ہیں تو پھر بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا رب کا بڑا کرم ہے جی، بہت شکر ہے جی. اور جیسے ہی تھوڑا سا اللہ امتحان لیتا ہے، کوئی نعمت دے کے واپس لیتا ہے تو فوراً رونا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے اوہ ہو میری تو بڑی بےزتی ہو گئی ہے، بڑی بےزتی ہو گئی، میرا بڑا نقصان ہو گیا ہے. تو یہ جزا فضا کرنا انسان کی فطرت کا حصہ ہے. کمزور ہے نا، جلدی رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے. جی اینڈ پر اللہ رب العزت نے پھر ہمیں بتایا کہ ہم انسان جو ہیں مال کے لالچی بھی بڑے ہیں، وراثت کھا جاتے ہیں، حقداروں کو حق نہیں دیتے ہیں. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ انسان تو ذرا کر لے جو کرنا ہے، ایک دن آنے والا ہے جب تو کہے گا کاش میں نے اپنے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. ایک طرف وہ رو رہے ہوں گے جو افسوس کر رہے ہوں گے کہ دنیا کی زندگی ضائع کر کے آ گئے، کھیل تماشے میں گزار کے آ گئے، موج میلے میں گزار کے آ گئے، آگے تو کچھ بھیجا ہی نہیں. اللہ اور دوسری طرف وہ ہو گئے جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف آ جا، چپ کر کے آ جا، اب تیرے لیے جنت کی بہاریں تیار ہیں. تو ایک خوش نصیب وہ بھی ہوں گے جن کو اللہ کی نعمتیں ملیں گی، اس کی رحمت ملے گی، اس کی بخشش ملے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما لے. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے قاری صاحب، طلحہ صاحب ہیں، نرگس صاحبہ ہیں اور علی الیاس ملک صاحب ہیں، دینی باتیں ہیں، ان سب نے ہم کو السلام علیکم کہا ہے جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور بڑا پسند کیا، کہتے بھائی ماشاءاللہ خوبصورت تلاوت آپ نے ابھی فرمائی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، کالر ہیں آج تو ماشاءاللہ صبح سویرے ہی کالر ہیں کتاب سے پہلے. چلے پہلے کالر لے لیتے ہیں، پھر میں کتاب کا تعارف بھی کرواؤں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عابد وسیم صاحب وہاڑی سے کال کریں. شکریہ عابد صاحب آپ نے کال کی. فرمائیے کیا سوال ہے؟ نظامی صاحب آپ کو، پوری ٹیم کو، اجمل بھٹی صاحب کو بہت بہت سلام. اللہ اس چینل کو دنی رات دنی ترقی دے. آمین آمین. شکریہ، جزاک اللہ. حکم کیجئے، فرمائیے. ہاں جی، میرا سوال یہ ہے، ایک نیت کی ہوتی ہے کہ مسجد کو پیسے دینے ہیں یا مدرسے کو پیسے دینے ہیں. جی جی بولیے. مسجد کو پیسے؟ ہاں مسجد کو دینے ہیں یا مدرسے کو دینے. نیت کی تھی میں نے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے دیکھا کہ میں 2 بار یہ عمل مجھ سے ہو چکا ہے کہ میں پیسے دینے گیا، نیت کی، رکھے ہوئے تھے جیب میں، لیکن کوئی ایسا بندہ مل گیا جس کے پاس روٹی نہیں ہے، غریب ہے، لاچار ہے، پریشان ہے. جی. تو وہ پیسے میں اس بندے کو دے سکتا ہوں. نیت تو مسجد کی یا مدرسے کی تھی، لیکن وہ بھوکا تھا، غریب تھا، نظر آ گیا، پتہ چل گیا اس کا. ٹھیک ہے. یہ میرا عمل کیسا ہے؟ کیا یہ درست ہے یا یہ جیسے آپ سمجھتے ہیں دین کے معاملے میں؟ جی ٹھیک ہے. رہنمائی کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید. جی جی فرمائیے. ایسے ہوا نا کہ ایک میں نے کسی مدرسے کو دینے تھے پیسے. جی. تو ایک دوست مل کے کہتے ہیں آج مدرسے میں بچیوں کی وہ قرآن حفظ کیا ہے، جی اس کے لیے آج پارٹی ہے. تو وہ میں نے پیسے اس کو دے دیے، دینے کسی اور سے. تو اس کے لیے رہنمائی کیجیے. چلے ٹھیک ہے. شکریہ آپ نے کال کی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید یہی جذبہ، یہی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سب بلکہ اسی طرح پیش رہیں خیر کے کاموں میں. بڑی صاحب اوور ٹو یو پلیز. ہاں جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت ان کی بڑی اچھی تھی، خوبصورت تھی. تو اب یہ نیت کرنے والے کو اختیار بھی ہے کہ وہ اپنی نیت تبدیل کر بھی سکتا ہے. جی. اولا اور افضل یہی ہے کہ جس نیت کے مطابق انہوں نے کام کرنا چاہا تھا اسی کے مطابق کر دے. بہتر یہی تھا، افضل یہی تھا کہ جس کی نیت کی تھی اس کو پہلے پورا کرتے اور دوبارہ اللہ توفیق دیتا تو دوسری جگہ بھی خرچ کر لیتے. ٹھیک. لیکن اس انسان کو اپنی نیت تبدیل کرنے کا بھی حق حاصل ہے. پہلے نیت کی تھی مدرسے میں دوں گا، نہیں وہاں جا سکا تو کسی اور بھائی کو دے دی، کوئی بات نہیں. ضرورت مند زیادہ محسوس ہوا، زیادہ حاجت مند کوئی محسوس ہوا تو اس کو پیسے دے دیے. جہاں نیت کی تھی وہاں نہیں دے سکے تو کوئی حرج بھی نہیں، گناہ والی بات کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اسی طرح توفیق دے. تو جہاں پہلے خرچ کرنے کی نیت کی ہوئی تھی اب جو رقم اللہ دے دے تو پھر وہاں پر بھی خرچ کر لیں. تو دونوں نیکیاں کما لیں، نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. آمین. اللہ کے ایسے نیک لوگ موجود ہیں. میری والدہ اکثر مجھے کہا کرتی ہیں کہ مسجد میں جہاں پہ کام ہو رہا ہو وہاں میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ دیا جائے. یہ محبت ہے جی مساجد سے، اللہ کے گھر سے، جہاں پہ نمازی پڑھنے آتے ہیں خیر کے کام کے لیے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے جی ان بھائی کی طرح. ٹھیک ہے. آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے کتنی خوبصورت کتاب ہے اور رنگوں کا امتزاج، کلر کمبینیشن بھی بڑا خوبصورت ہے. اگر میں ٹھیک سے دکھا پا رہا ہوں، تھوڑا سا چوکی ہے بٹ آئی گیس آئی ایم گڈ انف ان دس. یہ دیکھیے جی، کتاب کا نام ہے فضائل قرآن، آداب، خصوصیات اور علوم اور معارف کا دلنشین جامع
तस्करा इसमें किया गया है। कुरान और सुन्नत का तसव्वुर ही नहीं, कुरान मजीद की खसूसियात, औसाफ और फ़ज़ाइल का तस्करा भी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है जी। इससे मुसलमानों में और दीगर मज़ाहिब में कुरान की इस्मत नुमायाँ होती है, हिदायत के रास्ते खुलते हैं और अल्लाह की मोहब्बत का आगाज़ होता है। नुमान साहब क्या खूबसूरत लाइनें आपने लिखी हैं, मेरे अंदर बड़ी खूबसूरत वाइब आई है, क्योंकि जी ये नुमान साहब लिख के देते हैं ये लफ्ज़, कुरान मजीद अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान ताल्लुक़ का अहम तरीन ज़रिया है। इसके बगैर अल्लाह से ताल्लुक़ और क़ुर्ब की राहें नहीं मिल सकती। इन्हीं मकासद के पेश नज़र ये किताब लिखी गई है। इसका हर्फ हर्फ कुरान मजीद से नाता जोड़ने में मुआवन होगा इंशाअल्लाह ताला जी। और ये अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो दारुस्सलाम के तमाम शोरूम्स पे दस्तयाब है और darussalam.pk पे जाके भी ऑनलाइन हम इसको हासिल कर सकते हैं। आज की किताब फ़ज़ाइल कुरान, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, और इसको हम ऐसे डिस्प्ले भी यहाँ पे कर देते हैं। देखिए वन गो में कितना, असल में मैं एक्सपर्ट होता जा रहा हूँ बड़ी साहब, कि फौरी तौर पे रखे और फौरी तौर पे वो नज़र भी ठीक है। जज़ाकल्लाह जी। ले जी, ये जिम्मेदारी अदा होगी बड़ी साहब। इससे पहले कि सवालों की लिस्ट जो लंबी मेरे पास आ गई है वो शुरू हो जाए, करने का काम प्लीज़ बता दीजिए। जी मोहतरम दामी भाई, आज करने की एक दुआ है। आज सुबह में जब कुरान मजीद तिलावत कर रहा था तो मेरे सामने वो आयत आ गई बड़ी शानदार। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अभी बच्ची थी, इनके वालिद ग्रामी दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो अपनी कौम के सरदार भी थे, आलम दीन भी थे जी। तो उनकी बच्ची की परवरिश करने के लिए लोगों ने बकायदा कुरानदाजी की कि मुझे दे, मैं करूँगा परवरिश, मैं करूँगा। तो वो कुरा निकला हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास जी। उनके हक़ में कुरा निकला, तो वो बच्ची उनके पास आ गई। तो उन्होंने उनके लिए एक अलहदा कमरा था जहाँ उस बच्ची को रखा। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम वक्तन फ़ौक्तन जाते हालचाल पूछने के लिए, खाने पीने का सामान देने के लिए, तो देखते कि उनके पास तो पहले से फलों के ढेर लगे हुए हैं, बेमौसम के फल, बेमौसम फल। जैसे आजकल के दौर में हमें आम मिल जाए कहीं जी। अरे बड़ी साहब क्या दिल ललचा दिया आपने ये तो बात करके। आज तो बेमौसम फल देखकर ज़करिया अलैहिस्सलाम बुजुर्ग थे, बूढ़े हो चुके थे, उनकी बीवी भी बाई थी, तो वो पूछते कि मरियम ये फल कहाँ से? तो मरियम ने कहा उस अल्लाह की तरफ से, वो मालिक जिसको चाहता है, जब चाहता है, जहां से चाहता है दे देता है, उसने मुझे भेजे है फल। तो ये मंजर देख के ना ज़करिया अलैहिस्सलाम का दिल ललचा गया। हालांकि बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, बीज भी बांझ थी जी। लेकिन बेमौसम फल अगर मरियम अलैहिस्सलाम को मिल सकते हैं तो मुझे भी तो एक औलाद मिल सकती है। अल्लाह। तो दुआ कर दी। ये दुआ है उन जोड़ों के लिए, उन ख़ानदानों के लिए जो बच्चे की नेमत से अभी तक महरूम है। वो इस दुआ को अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं और उसी तरह तड़प के साथ मांगे जिस तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने तड़प लगाई और एक तड़प ही आसमान तक पहुंच गई। सुभान अल्लाह। क्या कहा? रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। ऐ अल्लाह तू तो दुआओं को बहुत ज्यादा सुनने वाला है, मेरी भी सुन ले, अल्लाह मुझे पाकीज़ा औलाद अता फरमा दे। तो फरिश्ते आ गए और नमाज पढ़ रहे थे तो आकर खुशखबरी दी। तो आप लगे हुजते करने कि मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी बांझ है, बच्चा कैसे होगा? तो अल्लाह ने कहा अब हमें असबाब की ज़रूरत नहीं है, हम असबाब के ऊपर जाकर भी अता करते हैं, असबाब के साथ भी अता करते हैं, सारी चीज़ें तो हमारी हैं। अब आप परेशान ना हो, अब आप बूढ़े हैं, बीवी बांझ है, बच्चा कैसे होगा, ये चीज़ें अब आपके सोचने के लिए नहीं है। अब आप ये खुशखबरी लीजिए और बच्चा आने वाला इंतज़ार कीजिए। तो ये दुआ उन जोड़ों के लिए जो बे औलाद हैं, औलाद चाहते हैं अल्लाह से, वो इस दुआ को अपनी तहज्जुद में, अपने सजदों में, अपनी हर दुआ का हिस्सा बना लें। रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। तो वो मालिक जो मरियम अलैहिस्सलाम को बिला मौसम फल खिला सकता है, ज़करिया अलैहिस्सलाम को खूबसूरत बेटा याहिया दे सकता है, वो हमें भी अता करने पर कादर है। आप भी मांगें और पूरी तड़प के साथ, पूरे शौक़ के साथ, पूरे यकीन के साथ मांगें तो इंशाअल्लाह मिलेगा, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा जल्दी में बोलने में अलैहिस्सलाम कह गए, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में मरियम अलैहिस्सलाम, ठीक है जी। वो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म से बात करें, बड़ी साहब मैं जसारत की माजरत चाहूँगा, लेकिन असल में ये है कि कोई भी चीज़ जो हमें पता चल रही हो कि हम यहाँ से नशर कर रहे हैं, ऑन एयर जा रही है और हमें हल्का सा भी शायबा हो तो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं है, चूँकि दीन की बात है। सो बड़ी साहब थैंक यू वेरी मच।
لیں جی آج تو یہاں کے سوال مشکل ہی ہیں, کالر پہلے شامل کر لیتے ہیں. بٹ صاحب یہ موسم کا چکر مجھے لگ رہا ہے, موسم اچھا ہے تو کالر بھی زیادہ شامل ہو رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. متی اللہ صاحب بھکر سے کال کر رہے ہیں جی, بہت شکریہ کال کرنے کا, فرمائیے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میں پوچھنا چاہتا ہوں بٹی صاحب سے کہ ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا ادھار پہ لوگوں کو چیزیں بیچتے ہیں. مثلا ایک چیز کی قیمت 700 روپے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ 6 مہینے بعد پیسے دے دیجیے, آپ کو 1000 روپے میں ہم دیتے ہیں یا 1500 میں دیتے ہیں. تو کیا ایسا کاروبار کرنا جائز ہے یا یہ سود کے زمرے میں آئے گا؟ ٹھیک ہے شکریہ جی. آپ وہ نے چیزیں نقد نہیں بیچتے, وہ کہتے ہیں ہم نے ادھار ہی بیچنی ہے. اچھا ٹھیک ہے, کیا دوبارہ بولیے گا. وہ ادھار ہی بیچنی, نقد نہیں بیچنی وہ کہتے ہیں. ہاں نقل نہیں بیچتے, وہ کہتے ہیں مثال کی طرح ہم کسان ہیں تو ہم سے وہ کم کھاد دیتے ہیں تو کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد آپ پیسے ہمیں دے دیں. اگر 4300 روپے قیمت ہے تو آپ 5300 روپے ہم آپ سے لیں گے. جی جی اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, شکریہ آپ نے کال کی. ابھی میں جواب لیتا ہوں. بھٹی صاحب فرمائیے اس بارے میں. نقد دے سکتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ نقد نہیں دینا, یہ زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے. یہ تو ظلم ہے کہ ایک چیز نقد میں خریدار موجود ہے, پیسے اس کے پاس موجود ہیں, تو آپ اس کو نقد میں نہ بیچیں اور 6 مہینے کے زبردستی ادھار پر اس کو بیچیں, تو یہ زیادتی اور ظلم ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ اگر گاہک کے پاس پیسے نہ ہوں, وہ کہے کہ بھائی 6 ماہ کے بعد میری فصل آئے گی تب میں پیسے دوں گا, ابھی آپ مجھے کھاد دے دیں, بیج دے دیں, سپرے دے دیں, سارا سامان جتنا ذریعہ دے دیں, لیکن پیسے میں دوں گا جب فصل آئے گی. تو یہ جائز ہے. شریعت میں ایک چیز کی 2 قیمتیں رکھنا جائز ہے. نقد کی قیمت کم ہے اور ادھار کی قیمت زیادہ ہے, لیکن اس پر پھر مزید جرمانے کی شرط نہ ہو. مثلا فصل کٹی ہے جا کر مارچ اپریل میں, مئی میں پیسے دینے تھے, مئی میں نہیں دے سکا تو جون میں دے دے. جی لیکن اگر دکاندار کہے کہ بھائی جان اب مئی کے آپ نے پیسے دینے تھے, اب جون آ گیا ہے, لہذا اب میں 5300 کے بجائے 5600 لوں گا, 300 اور زیادہ لوں گا, تو وہ 300 جو زائد لے گا وہ سود ہے. ٹھیک ہے. جو پہلے دن سے قیمت طے ہو جائے گی ادھار پر, وہ جائز ہے لینا, بشرطے کہ گاہک ادھار مانگ رہا ہو. اگر گاہک نقد کے پیسے دے رہا ہے تو آپ کیوں نہیں بیچ رہے؟ دونوں جواب نہ بیچنا زیادتی ہے. ٹھیک ہے, دونوں چیزوں کے جواب آگے. ٹھیک ہے جی. کچھ یہاں پہ ریٹرن میں جو ہیں بلکہ جو لائیو ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. آئی ڈی ہے جی دینی باتیں, لکھتے ہیں انشورنس پالیسی کروانا سود میں آتا ہے, 1 سال بعد 22,000 جمع کرواتے ہیں, سال بعد ڈیل ملے گی, کیا یہ جائز ہے؟ اگر یہ سود ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ جی یہ انشورنس کے معاملات, بینک کے معاملات, ہمارے وہ جو کرنٹ افیئر کا ہے نا رات کا پروگرام, یہ اس کا حصہ ہے, اس میں یہ سوال بھیج دیں. ٹھیک ہے جی, کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. غزالہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں. شکریہ بہن آپ نے کال کی, فرمائیے. سر آپ کے لیے اور مفتی صاحب کے لیے ڈھیروں دعائیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ دے. آمین آمین, جزاک اللہ. حکم کیجئے. جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اکثر ہم لوگ سننے میں آتا ہے کہ جب میت کو جس پھٹے پہ غسل دیتے ہیں نا, جی تو لوگ کہتے ہیں جی جلدی غسل دیا کریں کہ یہاں پہ تو انہیں میت کو تکلیف ہوتی ہے, پھٹا زیادہ دیر تکلیف ہو جاتا ہے, کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے کال کی. میں جواب لیتا ہوں. سر فرمائیے. جی اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے کہ جلدی غسل دیں, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے جی اسرعوا بالجنازہ, کہ جنازے کو کفن دینے میں, نماز پڑھنے میں, دفن کرنے میں جلدی کرو. لیکن اس کا تعلق اس تکلیف سے ساتھ بالکل نہیں ہے کہ پھٹے کے اوپر میت زیادہ دیر رہے گی تو کچھ تکلیف ہوگی, یا گھر میں پڑی رہے تو تکلیف ہوگی, یا ہاسپٹل میں پڑی رہے تو تکلیف ہوگی. اس کا تعلق قطعا اس کے ساتھ نہیں ہے. تجہیز کا آپ نے جلدی کرنے کا حکم جو دیا اس کی وجہ بھی آپ نے خود بتائی ہے. آپ نے فرمایا ان تک صالحہ, اگر وہ میت نیک تھی, اللہ کی فرمانبردار تھی, تو اس کے لیے تو آگے اللہ کی رحمتیں تیار ہیں, جلدی پہنچاؤ اس کو. اللہ کی رحمتیں ہوں گی, قبر میں اللہ کی نعمتیں ہوں گی, ٹھنڈی میٹھی ہوائیں آئیں گی, خوشبوئیں آئیں گی, جنت میں اس کا محل اس کو دکھایا جائے گا, جنت کا بستر اس کو دیا جائے گا, لباس پہنایا جائے گا, اس کی تو عیش شروع ہو جانی, اس کو جلدی پہنچاؤ. اور اگر وہ نیک نہیں تھا, بد نصیب دنیا سے چلا گیا, توبہ کیے بغیر چلا گیا, ایمان درست نہیں تھا, تو پھر اس کے لیے تو عذاب ہے, تیار ہے, اس کو جو وہاں پہنچاؤ, اپنے گلوں سے اتارو, اس کو جلدی پہنچا دو اس کو. تو یہ ہے جلدی کرنے کا مقصد. اس کا تعلق عذاب سے نہیں ہے کہ پھٹے پر پڑا رہے گا تو سختی ہو جاتی, اس کا تعلق بالکل بھی اس سے نہیں ہے.
ٹھیک ہے، سوالات جوابات آپ کی کال سب ابھی جاری رہے گا، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ریٹن میں بھی کویسچنز موجود ہیں اور لائیو لنک پہ بھی کویسچنز آ رہے ہیں۔ ویسے یوٹیوب کا لائیو لنک آپ لازمی جوائن کر لیا کریں، جب آپ صبح وطن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فوری طور پہ یہاں پہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ رپلائی یہاں سے بھی آ سکے۔ ایک کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، شامل ہوئے لیکن ساتھ ہی رخصت ہو گئے۔ موسم تو ٹھیک ہے لیکن کوئی ٹیکنیکل ایرر ہو سکتا ہے۔ یہاں سے کویسچن لیتے ہیں۔ نرگس صاحبہ لکھتے ہیں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھنا بھول جائے تو کیا اس پہ بھی سجدہ سہو ہوگا؟ جی ہاں بالکل، اس پر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے تشہد نہیں بیٹھے، ویسے ہی اٹھ گئے ہیں، تو نماز مکمل کرنے کے بعد جب آپ تشہد پڑھ لیں، اتحیات پڑھ لیں، دعائیں پڑھ لیں، 2 سجدے کریں صاحب کے اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ ٹھیک ہے۔ علی الیاس مالک لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ سوال ہے کہ نماز چھوڑ دیں اور کاروبار پر فوکس کریں اور سمجھیں کہ برکت ہوگی، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ ویسے آپ کو بھی پتہ ہے جب آپ نے سوال کیا، اگر آپ نے کسی کو پہنچانا ہے تو میں ڈیفینیٹلی بڑی صاحب سے جواب لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی عبادت سے جی چرانے کے بعد آپ سمجھیں کہ آپ کو برکتیں ملیں گی؟ امپاسبل امپاسبل ہے۔ تو اللہ رب العزت تو اسپیشل کہتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لی، جی اے ابن آدم میری عبادت کے لیے کچھ وقت نکال لے۔ جی، املأ قلبک غنن، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، خالی جیبیں نہیں، دل بھی غنی کر دوں گا۔ واسد فقرک، اور تیری فقر و فاقہ حاجات ساری پوری کر دوں گا۔ اور اگر تو نے میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالا، نہ میں تیرا فقر و فاقہ ختم کروں گا، تیری بھوک ختم ہی نہیں ہوگی، جی، لالچ اور ہوس ختم نہیں ہونے میں آئے گی۔ اور املأ یدیک شغلا، اور تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ 24 گھنٹے سرکل چل رہا ہے لیکن کھانے کا وقت ہی نہیں مل رہا، پیسہ بہت کما رہا ہے لیکن ہوس ختم ہی نہیں ہو رہی، کام کتنے ہیں؟ کہتا ہے جی سر کھجانے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ اتنے کام، اتنی مصروفیات بڑھا دے گا اللہ کہ بندہ جینا کیا ہے، مشینوں کی طرح مشین بن کے جیے گا اور لالچ ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائی نماز کی پابندی کریں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے اپنے حبیب سے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، میرے محبوب خود بھی نماز پر قائم رہو اور اپنی گھر والوں کو بھی قائم رکھو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم عطا کریں گے۔ تو نماز پڑھنے والے کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق ہم دیں گے تمہیں۔ تو نماز پڑھنا یہ تقوی کی دلیل بھی ہے۔ تو جو بندہ متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، اس کے ساتھ بھی رزق کا وعدہ ہے۔ کہاں سے؟ اللہ کہتا ہے جہاں سے تمہاری سوچ بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں ہے، یقیناً۔ وَارْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کی سوچ پہنچتی نہیں ہے کہ یہاں سے بھی مل سکتا تھا۔ ٹھیک، تو بس نماز کا اہتمام کیجئے اور اللہ سے برکتیں لے لیجئے۔ اور اگر کوئی بندہ نماز سے بھاگے گا تو وہ سمجھ لے رزق کی کمی کا شکار لازمی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ قاری مختار صاحب لکھ رہے ہیں جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی۔ آگے عبداللہ صاحب لکھتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھی تلاوت فرمائی ہے۔ اجمل بٹی صاحب بہت اچھی رہنمائی فرماتے ہیں، بچوں کی حفاظت کے لیے دعا فرما دیں، جزاک اللہ۔ بچوں کی حفاظت کے لیے تو بے شمار وظائف ہیں جی، جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو جو دم کیا کرتے تھے، جی، اور آپ نے فرمایا تھا یہی دم ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو بھی کیا کرتے تھے۔ تو وہی دم آپ بچوں کو کریں۔ وَإِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ،
کہ اللہ میں تیری حفاظت میں دے رہا ہوں بچوں کو ہر نقصان پہنچانے والی چیز سے، ہر نظر بد سے، نظر اپنی بھی لگ سکتی بعض دفعہ، تو ہر نظر بد سے بھی بچوں کی حفاظت ہو جائے گی اور ہر مودی چیز سے بھی حفاظت ہو جائے گی اگر آپ یہ دم کر کے بچوں کو صبح شام تسلی کے ساتھ رکھیں، ٹھیک ہے، صبح شام دم کریں۔ ٹھیک ہے۔ کویشچن پوچھا گیا ہے، میرے عزیز حکیم ہیں اور وہ نرینہ اولاد کے لیے کیپسولز بناتے ہیں، کیا یہ اللہ کے فیصلوں میں مداخلت میں نہیں آتا؟ نہیں، اگر علاج ہے، جی مخصوص علاج ہے میڈیسن کے ذریعے جی۔ تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ حکم دیا ہے کہ یا عباد اللہ تداو، اے اللہ کے بندو علاج کراؤ۔ تو اگر کوئی حکیم حضرات انہوں نے مخصوص بیماری کا حالت ڈھونڈ لیا ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ دیسی دوائیوں کے ساتھ کوئی علاج کرتے ہیں اور اللہ بیٹا دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ فلاں دوائی سے بیٹا ہی ہوگا یہ غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے۔ اگر اس میں یہ ایڈ کریں کہ اللہ کی رضا سے ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر ٹھیک ہے۔ میرے پاس اس طرح کے ایک حکیم صاحب آئے جی جو ایسے لوگوں کا علاج کرتے ہیں جن کے ہاں بچے بچتے نہیں ہیں، جی پریگننسی ہوتی ہے لیکن وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو ہمارے طباء کی اصطلاح میں اٹھا کہتے ہیں۔ جی وہ کہتے ہیں کہ میں دم کرتا ہوں اور اللہ کے فضل سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، لیکن اپنے 2 بیٹے دونوں بے اولاد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتا ہے طویل عرصہ ہو گیا بچوں کی شادی کو تو ان کو اللہ اولاد نہیں دے رہا، حالانکہ میرے دم سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ میں جیسے ہی جا کر میڈیکل سٹور ہے میرا، میڈیکل سٹور کھولتا ہوں تو اتنی دوائی لینے والے نہیں آتے جتنے دم کرانے والے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے اللہ کی مرضی ہے، اس کی جس کو مرضی، چاہے جب چاہے جتنے چاہے دے دے۔ تو علاج کروانا سنت نبوی ہے اور اگر کوئی حکیم صاحب سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں تو کروانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہے لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کومل صاحبہ سکھر سے کال کریے، شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہمیں مولوی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہماری روزی رزق میں تنگی ہو رہی ہے اور ہمارے گھر میں تھوڑے سے جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دی۔ اچھا جی، شکریہ آپ نے کال کی، بڑی صاحب فرمائیے اس بارے میں۔ گھروں میں جھگڑے نا انصافی اور ظلم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب چھوٹے بڑوں کا احترام نہ کریں اور بڑے چھوٹوں پر شفقت نہ کریں تو گھروں میں مسائل تب بنتے ہیں۔ جی تو یہ اپنے ماحول کو چیک کریں، اگر کوئی بڑا زیادتی کر رہا ہے تو اس کو پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی چھوٹا بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کو بھی پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ جھگڑے تو ختم ہو جائیں گے۔ اور رزق میں کمی آ رہی ہے تو سب سے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ نماز پڑھیں باقاعدگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اپنے رب کو یاد کریں، میرا رب کا وعدہ ہے کہ وہ رزق دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے گھر میں 1-2 افراد نماز پڑھتے ہیں باقی سارے نہیں پڑھتے ہیں تو پھر اس مسئلے کو سب سے پہلے حل کریں، اور اگر سارے لوگ نمازی بھی ہیں تو پھر اپنے رب سے التجا کریں فجر کے ٹائم اٹھ کر۔ آج کل تو راتیں بھی بڑی لمبی ہیں، تو صبح اٹھ کر جب وہ داتا خود اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ آؤ جس کو رزق چاہیے لے لو، جس کو کوئی حاجت پوری کروانی ہے کروا لو، تو اس وقت التجائیں کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور دے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی دونوں باتیں انٹر لنک بھی ہیں ویسے بڑی صاحب، آپس میں جڑی ہوئی بھی ہیں۔ اچھا، آج کل پوچھا گیا ہے کہ ڈاکٹر واک کا بہت کہتے ہیں، یہ سوال ہے کہ آج کل ڈاکٹر واک کا بہت کہتے ہیں، کیا ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسا کرتے تھے؟ ان کی تو ویسی بہت بڑی ہو جاتی اچھا تھی۔ پہلے یہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا جی جی، کہ صحابہ کرام کے دور میں ڈاکٹر تھے؟ ڈاکٹر تب تو ڈاکٹر بھی نہیں تھے، اور ڈاکٹرز کی جگہ پہ کچھ اور تھے، ڈاکٹر بھی نہیں تھے اور اتنی بڑی بڑی بیکریز کی دکانیں بھی نہیں تھیں، ہاں جی، تو اتنے بڑے بڑے میڈیکل سٹور بھی نہیں تھے، سادہ خوراک تھی، اور جہاد کی تیاری کے لیے ہر دم اپنے آپ کو فٹ رکھنے والے صحابہ کرام تھے جی رضوان اللہ اجمعین، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باقاعدہ دوڑ کے مقابلے کرواتے تھے، ان کے گھوڑ سواری کے مقابلے ہوتے تھے، تیر اندازی کے مقابلے ہوتے تھے، تو اس وقت ان کو ہر قسم کی مشقت کی عادت بھی تھی، جی، روزے رکھتے تھے، تو ان کی تو زندگی مسلسل اس طرح تیاری میں گزرتی تھی، تو اس لیے ان کو اتنی دوائیوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، واک کی بھی ضرورت نہیں تھی، واک تو وہ کرتے ہی رہتے تھے۔ مثلا مدینہ سے گئے ہیں مکہ تو 500 کلومیٹر ہے، کچھ گھوڑے پر، کچھ پیدل، کچھ اونٹ پر، تو سفر ہی سفر تھا، تو واک ہوتی رہتی تھی۔ اور پھر ہماری طرح بے تحاشا کھانے پینے کے بھی اہتمامات نہیں تھے،
کہ ناشتے کے لیے باقاعدہ پراٹھے ہوں، بونگ پائے ہوں، لسی ہو، ہاں پر ساتھ حلوے جات ہوں، صبح ایسے کھانوں کا تو ذکر کر شام کے کو بھی پھر دوپہر کو بھی 3 ٹائم کھانے اور بے تحاشا ڈشوں کا رواج بھی نہیں تھا۔ جی تو اس لیے ہمارے ایک حکیم صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں موریتانیہ میں گیا تو وہ ایک ایسا عجیب و غریب ملک مجھے محسوس ہوا کہ جہاں پر ہمیں ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ملا۔ ہمارا ایک دوست تھا تو ان کو دل کی تکلیف ہوگی، وہ کہتے ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں ملا، وجہ کہتے ہیں یہاں مریض ہی کوئی نہیں۔ یار کمال ہے، کہتے ہیں شوگر نہیں ہے اس ملک میں۔ وجہ جب پوچھی تو کہنے لگے جی ہمارے ملک میں بیکری کا سامان نہ بنتا ہے نہ بکتا ہے، ہر چیز خالص پیور لوگ گھروں میں تیار کرتے ہیں، گھر میں ہی کھا لیتے ہیں، کیمیکل سے بنی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے بیماریاں بھی نہیں ہیں۔ تو ہمارا لائف سٹائل ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ڈاکٹر بھی کہیں کہ بھائی تھوڑا جا ہل بھی لیا کرو۔ جی 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 کھایا اور پیا اور سو گئے، کھایا پیا اور بیٹھ گئے، گھومنے والی چیئر لے لی، پہلے وہ چیئر بھی ہوتی تھی نا فکس، اٹھ کے جانا پڑتا تھا، اب وہی گھسیٹ کے، اب تو چیئرز بھی الیکٹرک آ گئی۔ چلیں ٹھیک ہے جی، بریک کی طرف جانا ہے، اس بڑی لیے صاحب نے جواب مجبوری دے ہو دیا۔ گئی ہے ڈاکٹروں کی بھی۔ ٹھیک ہے، جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ حکیم نصر اللہ گوندل صاحب ہیں، اور موریتانیہ ایک جگہ ہے جی، باقاعدہ ملک ہے، باقاعدہ جگہ ہے وہ، اور لوگ سوچتے ہیں کہ کون سی جگہ کا نام، کس ملک کا نام ہے، تو آپ اس کو سرچ کریں پتہ چل جائے گا۔ لے جی، اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، قاری احمد عزیز صاحب۔ قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب، ان کا بھی شکریہ میں پہلے پوچھ لیتا ہوں سر، کمپلیٹ شکریہ یا ہاف شکریہ؟ نہیں جی کمپلیٹ شکریہ کر دیتے ہیں سر، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لے آنے کا بہت شکریہ۔ پروگرام جاری ہے جی، اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالیں۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔